अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। पीडीएम जो 11 जमातों का अपोजिशन इत्तेहाद है, इसने अपनी तहरीक का आगाज़ जब किया तो ये एक आम तासुर था और हमारा तजज़िया यही था कि ये एक बहुत मुनासिब वक्त है जब हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज शुरू किया जा रहा है, क्योंकि लग ये रहा था कि हुकूमत, और साबित भी हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल मसाइल हैं, महंगाई है, लोगों में परेशानी है, इस सब के पीछे हुकूमत की गैर जिम्मेदारी और हुकूमत के वो इक़दामात हैं जिन्होंने ये मसाइल पैदा की हैं। वक्त पर आटे के मुतालिक, गंदम के मुतालिक फ़ैसला नहीं किया, वक्त पर चीनी के मुतालिक फ़ैसला नहीं किया, ऑयल प्राइसेस का मामला है, नौकरियां कम हो गई, दीगर मसाइल जिससे आवाम परेशान है, ये सब कुछ हुकूमत के अपने पैदा करदा मसाइल थे। तो ये बेहतरीन मौका था और एक ऐसा मौका कि अब सर्दियां आने वाली थी और ये ख़ुद हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में गैस का बहरान होगा, तो ये भी माना जा रहा था कि आवाम में और बेचैनी होगी और अपोजिशन के इस इत्तेहाद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लेकिन पहले ही जलसा जो गुजरांवाला में हुआ और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया आया, उसने चौंका के रख दिया था कि ये कैसा बयानिया उन्होंने इख्तियार किया है। और फिर हमने ये भी देखा कि मज़ीद जो इसमें जमातें हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की ज़बान नहीं बोली, उन्होंने मोहतात तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और वो बढ़ते चले गए। नतीजा ये कि नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया कभी मरियम बीबी ने आगे बढ़ाया, कभी किसी और ने आगे बढ़ाया, खुद नून लीग के अंदर से ये खबरें आने लगी कि यहाँ पर बेचैनी मौजूद है, और फिर ये अयाज सादिक साहब वाला बयान सामने आ गया जिसने एक बड़ा धचका पहुँचाया है, हम ये समझते हैं कि पीडीएम की तहरीक को। अयाज सादिक साहब के मुतनाज़ा बयान के बाद इंडिया में शादियाने बजाए गए, पाकिस्तान की एक ग्लोरियस विक्ट्री को मांद करने की इसे कोशिश समझा गया, और फिर ये सवाल उठ रहा है कि अब पीडीएम और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई सियासत से है, सियासतदानों से है या रियासत से है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है। हालात काफ़ी अबतर होते जा रहे हैं, सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है, अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। इमरान खान ने भी कहा कि करप्शन के अलावा मशावरत और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर किसी हादसे से जमहूरियत को दो चार करना हो तो फिर आप शौक से मज़ाकरात और डायलॉग के दरवाजे बंद कर दें। जो बीज नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने बो दिया है, वो पाकिस्तान की सियासत में उनके लिए न सिर्फ मुश्किलात हैं बल्कि नामुमकिनात हो गई हैं। और जो ये कहते थे कि दिसंबर में जा रहा है इमरान खान, कहीं नहीं जा रहा है इमरान खान, और मैं अपनी तारीख पे कायम हूँ कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान बेहतरी हो जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। और अब ये टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर इसी बयानिए पर कायम रहती है नून लीग तो शायद मुश्किलात और बढ़ेंगी, और किस हद तक बढ़ेंगी। हुकूमत की तरफ से ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब आज जब गुफ्तगू कर रहे थे एक मौके पर, तो उन्होंने एक और सख्त बयानिया इख्तियार किया, एक और सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि जिसको रियासत मुखालिफ बातें करनी हैं वो पाकिस्तान में ना रहे बल्कि अमृतसर चला जाए, वो इस हद तक चले गए हैं। हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर क्रॉस करता है, वो अमृतसर जाते रहे और पाकिस्तान में ना ही रहे। साफ जाहिर है कि अगर वापस आना है अपने भरपूर एहतजाज की जानिब और इसको कामयाबी से लेकर आगे बढ़ना है तो अवामी मसाइल की तरफ वापस आना पड़ेगा पीडीएम को, और नवाज शरीफ साहब को ही अपने बयानात की वजाहत देनी होगी, मरियम बीबी को वजाहत देनी होगी, जो उनकी लोग बातें कर रहे हैं उसकी वजाहत देनी होगी, वरना टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर सैफरॉन थे अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो उनके बारे में एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। यानी लोग अब नून लीग से डिस्टेंस इख्तियार करना शुरू कर रहे हैं, और ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो क्या नवाज शरीफ साहब सियासी तन्हाई की तरफ चले जाएंगे, ये एक अहम सवाल है। असल मामला जो है उसका इदराक अब भी नून लीग में मौजूद है और राना सनाउल्लाह साहब ने आज इसकी बात भी की। एक बड़ा ही मुस्तनद जो है वो एनालिसिस हुआ है जिसके मुताबिक
آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ 950 ارب روپے کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈلا ہے عوام کے اوپر. اسی طرح سے 300 ارب روپے جو ہے وہ چینی کی مد میں لوگوں کو زیادہ دینے پڑے ہیں. اسی طرح سے 1000 ارب جو ہے وہ بجلی کی مد میں جو ہے وہ اتنی ہی بجلی لوگوں نے خرچ کی ہے، لیکن قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 1000 ارب روپیہ عوام کو زیادہ دینا پڑا ہے. یعنی لوگوں پر جو ہے اس حکومت کی وجہ سے ان 3 مدات میں 2200 ارب روپے کا ڈاکہ ڈلا ہے. اگر آپ گیس کو شامل کریں، باقی چیزوں کی مہنگائی کو شامل کریں، اگر آپ سبزیوں کو شامل کریں تو یہ کوئی تقریباً 300 ارب روپیہ جو ہے یہ عام آدمی کی، عوام کی جیبوں سے اس حکومت کے بر وقت فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ لوٹا گیا ہے. شاید اگر اسی معاملے پر پی ڈی ایم آگے بڑھے اور نواز شریف صاحب آگے بڑھے تو شاید زیادہ کامیاب حکمت عملی ہوگی. بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں، جانتے ہیں کہ ان کی رائے اس پر کیا ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے. عظمہ بخاری صاحبہ رہنمائے مسلم لیگ نون کی، اور شیلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. عظمہ بخاری صاحبہ، گزشتہ اگر 48 گھنٹے میں ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے بہت سے لوگ محتاط ہو گئے ہیں. عوام میں جو حکومت مخالف جذبات تھے وہ غالب آ گئے ہیں اب آپ کے اس بیانیے کے اوپر جو اختیار کیا، خاص طور پہ ایاز صادق صاحب کے بیان کے بعد. آپ کو لگتا ہے کہ ڈینٹ ضرور پڑ رہا ہے، پڑ چکا ہے، اور اس کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ مسعود. میں آپ کی ذاتی طور پر بہت اس لیے عزت کرتی ہوں کہ آپ ایک کہنا چاہیے نیوٹرل آپ اینکر ہیں اور آپ ہر طرح کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ نے اتنا لمبا انٹرو دکھایا، لیکن آپ نے ایاز صادق صاحب کا ٹانگیں کانپنے کا بیان جو ہے وہ قومی سلامتی کے خلاف بھی ہے، وہ ریاست کے خلاف بھی ہے. لیکن اسی کا جواب دیتے ہوئے جو پلوامہ کے واقعے کے اوپر ایک فیڈرل منسٹر نے بات کی، جس کو مودی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کی بات کر رہا ہے، جہاں آلریڈی ہم فیٹف کے اوپر جو ہے کرائسس کا شکار ہیں، وہاں پر اس کا ذکر نہ کرنا مجھے حیرت ہوئی. اس کے اوپر پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کون سے ڈینٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. عبد القادر بلوچ صاحب کی میں خود موجود تھی کوئٹہ کے جلسے میں. اختر مینگل صاحب کا ایشو ہے زاری صاحب کے ساتھ، وہ چاہتے تھے زاری صاحب جلسے میں نہ آئیں، یہ اس دن سے بات چل رہی ہے. اور جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ میں صدارت چھوڑ دوں گا. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں، جو میاں نواز شریف صاحب کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو بالکل نون لیگ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری یہ جو بات آپ نے کی کہ نیریٹو میں کوئی پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے، ہم نے کیا کہہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، یہ قائد اعظم صاحب نے بھی کہا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر ادارے کی ایک ڈومین ہے، اس کے اندر رہیں، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جو معاملات ہیں اس پہ ٹروتھ کمیشن بنائیں، ہر بندہ آ کے اپنی جو ہے وہ صفائی دے دے. اس میں کیا غلط کہہ دیا کہ اور کون سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ریاست پاکستان شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں ہیں جو کانپ گئیں تو ریاست بھی کانپ گئی. دوسرا مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ اتنے جاہل مطلق واقعہ ہوئے ہیں کہ ایک جو بات ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بہادری کے حوالے سے یا ان کی پریشانی کے حوالے سے، ظاہر ہے جنگ آپ کے ملک مسلط ہو رہی ہو تو پریشان ہی ہوتا، بندہ خوش تو ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ پریشان تھے، اس کو دھکے سے یہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ثابت کرنے پہ تلی ہے کہ آپ دوسری طرف سوچیں، آپ کہیں یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. جب ہم کیٹیگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے 1 to 1 مجھے یہ کہا اور ان کی بات ہو رہی ہے، یہ اتنے محب الوطن ہے کہ یہ اس کو دھکے سے جو ہے وہ ریاست پاکستان وہ دھکے سے کہہ رہے ہوں گے، عظمہ وہ دھکے سے کہہ رہے ہوں گے. آپ کا اعتراض اپنی جگہ، مگر بھارت میں اس پر اس معاملے کو جس طرح سے لیا گیا، اسے وہ بیل آؤٹ پیکج کے طور پر لے رہے ہیں. مودی آج جلسے میں کھڑے ہو کے اپنی اپوزیشن کو مطمئن کر رہا ہے کہ دیکھو ہم بہادر تھے، پاکستان ہم سے ڈرا ہوا تھا. اس بیان کے بعد بی جے پی کے رہنما کہہ رہے ہیں 15 تاریخ کے بعد سے پاکستان پر جنگ مسلط کر دینی چاہیے، پاکستان اور چائنا دونوں پر ایک ساتھ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. ان کا ایئر چیف جو ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی، ہم نے بالکل صحیح پلاننگ سے کیا، ہمارے جہاز گرے، اس کے باوجود بھی ہم اپر پوزیشن پر تھے اور پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے، پاکستان ہم سے ڈرا ہوا تھا. انڈیا کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں شادیاں نہیں بچائے جا رہے ہیں. غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں تھا یہ. دیکھیے، نہیں، میری گزارش سن لیجئے.
اگر شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں ریاست پاکستان نہیں، میرے خیال میں آپ وہ جملہ دوبارہ سن ہمارا لیں، ملک اتنا کمزور نہیں ہے. مجھے بات تو پوری کرنے دے نا، مجھے بات تو پوری کرنے دے. میں نے سنا ہے، میں نے 10,000 دفعہ سنا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ اگلی بات پہ آئی نہیں رہے. صرف یہ کہنا کہ شاہ محمود قریشی گھبرائے ہوئے تھے، اسے پاکستان کی بہت سبکی ہوگی، میں نے مان لیا. لیکن اس کے بعد پلوامہ میں جس میں ان کے 40 بندے مرے، اس کو کہنا کہ یہ عمران خان کی وکٹری ہے، اس سے ریاست پاکستان کی بہت جو ہے وہ بالکل غلط ہے، جو ہے بالکل غلط. اچھی ہو گئی بات اور وہ ہو گیا. پاکستان نے ہمیشہ پلوامہ سے ڈسٹنس کیا، اور پاکستان کا پلوامہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کی ریاستی حکومتوں کی پوزیشن ہے پاکستان کی. آپ ذرا رکیے. جی ہاں، تو فیڈرل منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کیا کہا ہے، اس کی آپ بات ہی نہیں کر رہے نا. مجھے افسوس یہ ہے نہیں، اس کی بات تو میں صداقت صاحب سے کروں گا نا. ایک منٹ نہیں، لیکن انٹرو میں بھی نہیں کی نا آپ نے. میری گزارش سن لیں. دیکھیے، جب آپ بار بار تحریک آزادی کے وہ لوگ جن کے خاندانوں نے قربانیاں دی ہیں، جن اس کو ملک بنایا ہے، ان کو آپ کھڑے ہو کر وہ لوگ جن کو گھر میں شاید پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کھڑے ہو کے غدار کہہ دیں گے. اب مجھے یہ بتائیے، ایاز صادق کے پاس صرف یہ ٹانگیں کانپنے کا راز ہے؟ آپ کو اندازہ ہے وہ کس ذمہ دار پوزیشن پر نہیں رہے اور اب بھی کس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں؟ ان کے پاس صرف یہی راز ہے. وہ ہم ایک ذمہ دار آدمی ہے، اور انہوں نے جب یہ غدار کہتے نہیں تھکتے ہیں، تو ایک لمٹ ہے نا ہر چیز کو برداشت. انہوں نے ریاکشن میں شاہ محمود قریشی کی گھبراہٹ کی بات کی. اب وہ ریاست پاکستان شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں تھی، یہ ہمیں ریاست پاکستان کی صرف بات نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے دشمنوں کے حوصلے بلند ہوئے، وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں، وہ برملا ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر. وہ اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہمارا پائلٹ ہمیں واپس کر دیا. یہ موقف اب ان کی طرف سے آ رہا ہے. اس بیان سے پہلے نہیں تھا، اب ہو رہا ہے ایسا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس بیان کی کتنی اہمیت ہے. صداقت علی عباسی صاحب اس کا بھی جواب دے دیں کہ جو کچھ فواد چودھری صاحب نے کہا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اس معاملے پر. پاکستان کی کتنی، یہ تو کئی فورمز ہیں جہاں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. فیٹف کے معاملے میں ہم لوگ پھنس سکتے ہیں اس پر. اس کی وضاحت. مسعود بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری باتیں کر دی، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جی. لیکن جو کچھ بھی ایاز صادق صاحب نے کیا یہ پراپرلی ایک پلانڈ ایک تسلسل ہے، ایک اس کی سیریز تھی. پہلے تو جو آخری بات انہوں نے کی وہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی عسکری اور اس کے بعد سفارتی وکٹری اور اس کے بعد بیانیہ کی وکٹری پاکستان کے ہاتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ کرے گا رہے گی. اس طرح کے جو چھوٹے لوگ ہیں جو چھوٹی فائدوں کے لیے قوم اور ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کی ان چیزوں سے فرق تو نہیں پڑے گا. صداقت بھائی کم از کم یہاں یہ غداری وغیرہ کی بات نہ کیجئے. دیکھیں یہ اداروں کو طے کرنے دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غدار ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کوئی غدار ہے تو آپ جائیں، کابینہ سے کہیں اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کریں. میں آپ کا اعتراض ایکسیپٹ کرتا ہوں، مجھے آگے چلنے دیں. میں اس کو کسی اور طرح سے نریٹ کر لوں گا کہ اس طرح کی اگر چیز غداری نہیں ہے تو وہ اور کیا چلیں. لیکن میں آپ نے کہا تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آگے چلتا ہوں. اس طرح کے کسی چھوٹے قد کے آدمی سے کی بات کرنے سے پوری 22 کروڑ عوام جن کے دل اپنی فوج سے دھڑکتے ہیں، اور وہ ہمارے 2 پیارے ایئر فورس کے جوان جنہوں نے ہمارے سینے چوڑے کر دیے تھے، آج کوئی ان کے سینے کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے. اور وہ بات جو ہمارا دشمن کہتے ہوئے ڈرتا تھا، اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی، اگر وہ ہمارے ملک سے کوئی کرتا ہے آپ بھلے ان کو میڈل بنائیں، ان کو جمہوریت کے میڈل دیں. وہ جو ضیاء الحق کی قبروں سے اٹھتے نہیں تھے ان کو آج اب جمہوری کہیں، میں تو نہیں کہتا، آپ کہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن چلیں، یہ تو یہ بات ہے. وہ جو گجرانوالہ میں موصوف نے فرمایا، میں اس پر آ جاتا ہوں. پہلے فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کہا، کیا اس کے اوپر آپ لوگوں کو بریف کیا گیا کہ اب آپ لوگوں نے جا کر اس کا کیا دفاع کرنا ہے، اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے، یہ غلطی ہے تو اس سے کیسے باہر نکلیں گے، اس کا مداوع کیا ہے؟ صرف میں 10 سیکنڈ اور لوں گا جی پلیز. کہ جو کچھ موصوف نے فرمایا ہے گجرانوالہ میں کہ فوج جو ہے نیچے والی فوج ہے اس کو وہ سلوٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جنرلز کے نام لے کے ان کو برا بھلا کہا. جو کچھ انہوں نے کراچی میں کیا، جو بلوچستان میں ہمارے 2 بڑے ایشوز ہیں، ایک وہاں پہ کچھ انڈیا اور دوسرے ملک وہاں پہ علیحدگی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہمارا بارڈر ہے جہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے. ان بارڈر کی فینس ہٹانے کی بات کی اور اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کی بلوچستان کی. ان ساری باتوں کے بعد کیا کوئی شک رہتا ہے کہ یہ پیسے کے بھوکے لوگ یہ کسی وقت بھی پاکستان کے جو ان کے ساتھ وابستگی ہے اس کو یہ پیچھے کر کے پیسوں کی پوجا کریں گے؟ آپ رہی بات فواد چودھری کی، تو فواد چودھری کا وہ ضرور سلپ آف ٹنگ تھی.
اگر وہ آدھے منٹ کا پورا بیان لگائیں جب فواد کو پوسٹ پلوامہ کی بجائے خالی پلوامہ کہہ گئے، انہوں نے اگلے ہی لمحے اس چیز کی کریکشن کر لی، لیکن کم از کم جو کچھ انہوں نے کہا وہ آج شرمندہ بھی ہیں، انہوں نے بیان واپس بھی لیا ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ قوم سے آپ نہیں کہتے غداری تو نہ کہیں۔ مجھے تو یہ واضح غداری لگتی ہے کہ ایک لیڈر کی کرپشن کو بچانے کے لیے آپ پوری قوم کا وہ بیانیہ جس سے آج ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے، چاہے وہ عبدالقادر بلوچ ہو، چاہے وہ رانا تنویر ہو، چاہے وہ نون لیگ کا عام ورکر ہو۔ میں ابھی بھی حلقے سے آ رہا ہوں، لوگ یقین مانیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کے بیانیے کو، اس کی پوری اس ٹیم کو جو یہ نواز شریف صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہے، نون لیگ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کس بیانیے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم تو صرف یہاں پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، پی ڈی ایم کا حصہ ہے آپ کی پارٹی، بہت مؤثر حصہ ہے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی کہ جی اردو ہماری زبان نہیں ہے، بلوچستان سے فنز اکھاڑ کے پھینک دینی چاہیے، بلوچستان کے بارے میں آزاد ریاست کا نعرہ لگ گیا، پھر یہ ایاز صادق صاحب کا بیان یا جرنیلز کے نام لے کر ان سے جواب طلب کرنا، کیا پی ڈی ایم کی تحریک کہ یہ مقاصد ہیں، یہ چاہتی ہے پی ڈی ایم کی تحریک؟ اچھا، پی ڈی ایم کی تحریک جو چاہتی ہے، انہوں نے بڑے واضح کر کے اپنے 26 پوائنٹس بنائے ہیں اور اس میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے آئین کی غداری کی، جنہوں نے انہیں کاغذ کا ٹکڑا سمجھا، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو ہم برا کہتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک ایاز صادق صاحب کی اور دوسری فواد چودھری صاحب کی۔ اب فواد چودھری صاحب نے جب بات کی تو وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے اور جواب دینے آئے تھے، تو انہوں نے ایک ترتیب تو رکھی ہوگی اپنی اسپیچ کی، اور اس میں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب دوسروں کو آپ اتنا اچھل کے اٹیک کر رہے ہیں تو آپ تو جواب دینے آئے تھے، آپ غلط بات کا جو اس کو آپ سمجھ رہے ہیں یا جو غلط ہے اس کا آپ جواب دینے آئے تھے۔ اسی طرح کی بات جو ہے، جو غلطی ہوئی وہ نورانی صاحب نے اس کی غلطی مان لی، ٹھیک ہے۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں کرنے سے پہلے گریز کرنا چاہیے اور 100 دفعہ سوچنا چاہیے، اور جہاں تک بات ہے حکومت کی سائٹ کی تو ان کے لیے تو یہ عرض ہے کہ وہاں پہ یہ عام بات ہے، پہلے بول دو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اب یہ سمجھتی ہوں کہ ہر طرف سے ہر ایک کی بات کی جو ہے وضاحت بھی آ گئی ہے، اور غلط ہو گیا ہے، سچ ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جس دن بہت بڑی فتح تھی اور ہمارے ملک میں ابھینندن جو تھا وہ تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ بھارت کا روایتی سلوک نہیں کیا، اس کو چائے بھی پلائی اور اس کو واپس بھیجا، اس کا ناک گواہ تھی کہ وہ کس مرحلوں سے گزرا۔ نہیں، اس میں کمزوری کی کیا بات ہے؟ انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر آپ کی باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے تو اس کے بھی مراحل ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے یا کچھ ہو جائے اور کوئی قیدی بن جائے تو آپ اسے واپس کر دیں۔ تمام پارٹیز جو تھیں ان کے ساتھ کچھ بات کر کے حکومت نے متفقہ طور پر ایک منٹ محسن، وہ مسعود ایک منٹ تمام پارٹیز نے مل کر، دل میں کچھ اختلاف بھی ہوگا لیکن فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری یہ ایک ڈیسیشن لیا۔ اس کی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت ہم نے اس کو بھیجا، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے شہری نے اس پہ، جب وہ گرا جہاز کے بعد تو ایک 70 سالہ بوڑھے نے اس پہ قابو پا لیا تھا، ان کے کمانڈو پہ۔ اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھنے سے کمانڈو نہیں ہو جاتے ہیں، یا ملک کا بہت پیسہ خرچ کرا کے ہمارا ایک 70 سال کا شہری اس کو پڑ گیا تھا۔ بالکل۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اس کو وہاں پہ ہیرو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں بہت سارے معاملات میں سوچ سمجھ کے 100 دفعہ بولنا چاہیے، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو پھر اس پر معذرت کر لینی چاہیے۔ اگر فواد چودھری صاحب نے اپنا بیان واپس لے لیا، نورانی صاحب نے اپنا بیان واپس لے لیا،
تو باقی لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں ان کو بھی اپنے بیانات واپس لے لینے چاہیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل واضح بالکل آبویس ہے. انہوں نے لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں. اب اس تحریک کو آگے بڑھنا ہے. اب اگلا جلسہ بھی ہوگا تو اس میں بھی وہی بات ہوگی. تو کلیئرٹی کتنی ضروری ہے بھی یا نہیں ہے, یا اسی طرح سے معاملہ چلنا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا احتجاج بھی جاری ہے اور حکومت آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو جلسے کیے ہیں وہ گلگت بلتستان میں اس وقت, اور وہاں پر اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے. نااہل کہہ رہے ہیں حکومت کو, بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں, کیا کیا کچھ اس حکومت نے کہا تھا, وعدے کیے تھے جو نہیں کیا, نہ ریفارمز ہو رہی ہیں, نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں گنا رہے ہیں. عظمہ, لگتا ہے آپ کو کہ اس نیریٹو کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو لے کر آنا چاہیے اگر اپنی تحریک کو کامیاب کرنا ہے؟ دیکھیے مسعود, مجھے تو آج ویسے آپ ڈکٹیٹر لگے ہیں. ایک کہ میری بات میں ایک صرف جملہ کر کے بات پوری کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ ہم اہم سینسٹیو ایشو پہ بات کر رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس طرح سے خالی نہیں جانا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جس میٹنگ کی ایاز صادق صاحب نے بات کی اس کے اندر تمام قیادت موجود تھی, وزیر اعظم نہیں آئے تھے, اور اس پہ سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور کے اوپر اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہمیں ابھینندن کو واپس بھیج دینا چاہیے, اور اس میں سب پوری سیاسی قیادت آن بورڈ تھی. اب اس میٹنگ کے ایک حصے کے بارے میں ایاز صادق صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی گھبرائے ہوئے تھے. اس کے اوپر اتنی بڑی بریچ ہو گئی ہے کہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے. آج ایاز صادق صاحب کی وہ جو ہے ان کی تصویریں لگائی گئی ہیں پورے لاہور کے اندر, اور ان کو عقل کے اندھوں کو, محب وطنوں کو اتنا خیال نہیں آیا کہ نریندر مودی کی تصویریں اس وقت پورے لاہور میں لگی ہوئی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے محب وطن ہیں کہ کہاں چلے ہیں ایاز صادق کی توہین کرنے, ساتھ نریندر مودی کی تصویریں پورے لاہور میں لگائی ہوئی ہیں. وہ اتنا اچھا ہیرو ہے ان کا کہ اس کی ہر جگہ پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, ہر چوک چوراہے میں یہ نریندر مودی کی شکل دیکھیں آپ, جو بہت لوگ شاید دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ تو میں ایک بات بڑی ابھینندن کی لگی ہوئی ہیں, یہ تو ابھینندن کی لگی ہوئی ہیں اور نریندر مودی کی بھی ہے میرے پیارے بھائی. اوپر ساتھ دیکھو, عوام نے بینرز لگائے ہوئے ہیں, ساتھ دو تصویریں ہلکے کے عوام پہ بھی آ جاتی ہوں. یہ وہ محب الوطن ہے جن کا نام نہیں ہوتا لیکن وہ بدنام ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے ایسے محب الوطن نکل آتے ہیں, وہ شدرہ میں نکلے, وہ کراچی میں نکلے, عظمہ آپ کو ایک بات کروں, جی ہم نے وہ بھی دیکھیں ایک ہی سائز کے جانے کی باتیں جانے دو. ہاں بالکل. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان سے محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگنا ایسے ہی ہے جیسے عمران خان سے آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگ لیں, تمیز کا سرٹیفکیٹ آپ شہباز گل یا چوہان سے مانگ لیں, اور جو چیریٹی ہے اس کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ علیمہ باجی سے مانگ لیں. تو ان سے تو محب الوطنی کا کیونکہ بہت بڑی سیریس بات ہو رہی تھی نا, آپ نے ایک بات کی, مجھے ایک بات کا جواب دے دیں اپنی جیب میں رکھیں کہ جب پورے ملک کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, اہم ترین فیصلہ کر رہی ہے, اور وہ فیصلہ ہوا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک اچھا جسٹر سامنے آیا, اس کو بیٹھ کے پھر بعد میں کہنا کہ اس میں ہماری حکومت کی کمزوری شامل تھی, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, ان کے پسینے نکل رہے تھے. ایک شخص کی عقل مندی کی بات ہے. ایک منٹ, آپ کیوں بھول جاتے ہو, ایک منٹ ٹھہرو نا, ایک منٹ ٹھہرو. میں یہ کہہ رہی ہوں بات عقل مندی بے وقوفی کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ری ایکشن میں ہوا جب ادھر سے غدار 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 یہ شروع کرتے ہیں ایک پتہ نہیں کس بات کے اوپر, ان سے مطلب ان کی عمران خان کی سپیچز بھول جاتی ہیں. آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیانیہ جو اداروں سے متعلق ہو یہ زیادہ طاقتور ہے آپ کے احتجاج کے لیے, یا یہ اتنی بڑی چارج شیٹ موجود ہے, مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے, سروے سامنے آ گئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ساری حکومت کی نااہلی تھی, وقت میں فیصلے نہیں کیے اس لیے مشکلات ہیں, یہ زیادہ طاقتور چیز ہے. میرا خیال ہے مسعود, چونکہ آپ بھی تقریر نہیں دیکھ پا رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کی, تو اس لیے آپ کو میرا خیال ہے علم نہیں ہو پا رہا. نواز شریف صاحب کی 80% تقریر جو ہے وہ انہی پاکستان کے عام آدمی کے حالات پہ ہوتی ہے, اور آخر پہ جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جو ترقی کر رہا تھا نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, اگر اس کو ڈی ٹریک نہ کیا جاتا تو آج یہ مسلط جو ہم پہ ہوئے ہیں یہ نہ ہو پاتے. اب جواب دینے کی جو بات آپ نے کی, بالکل یہ اس ملک میں سب لوگ جواب دے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم سے گناہ ہوئے ہیں, ہم سے جواب لیجئے.
اگر کسی اور نے کچھ غلط کیا ہے اس سے جواب لیجئے. اس کو آپ پورے ادارے کے اوپر کر دینا, یا مجھے بتائیے پاکستان کی تاریخ نہیں ہے, مجھے بتا دیجئے کیا اس ملک پہ کبھی تاریخ کا حصہ ہیں آپ بھی, آپ اس تاریخ کا حصہ ہیں. کیا اس ملک کے اندر یہ سب نہیں ہوا ہوا؟ میری گزارش اتنی سی ہے کہ ہم کسی ادارے کو ملائن نہیں کر رہے, نہ ادارے ہمارے ادارے عمران خان صاحب گھر سے لے کے نہیں آئے. یہ جو محب الوطن حوالدار ہے نا, جو آج آپ مجھے حیرت ہے, کوئی حوالدار گھر رہ نہیں گیا خود ساختہ, وہ کے پی کے کا ہو, وہ پنجاب کا ہو, وہ سب کو آج چابی دے کے بھیجا گیا ہے کہ چلو یہ نریٹو بیچو. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے شبلی فراز صاحب کا وہ ٹویٹ جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے, جس پہ وہ سمجھتے ہیں جو وہ -1 کا فارمولا نواز شریف صاحب کو ہر صورتحال میں, جو پہلے سب ان کی مائنس کر چکے ہیں سیاست, لیکن آج بھی جو سیاست ہے نواز شریف کے ارد گرد گھومتی ہے, انہوں نے کہا آپ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں. شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں, یہ ہماری پارٹی ہے اور یہ -1 یہاں نہیں چلے گا. آپ اپنے -1 یہ شبلی فراز صاحب کے بس کی بات نہیں ہے, عوام جس کو چاہے گی وہ لیڈر ہوگا, یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اب ایک مزاج جو ہے عوام کا, جمہور ہے, عوام اپنی مسلح افواج کے متعلق, اہم ترین قومی معاملات کے متعلق غلط بات سننے کی روادار نہیں ہے. اگر اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو صداقت بھائی آپ کو میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. اگر اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ عوام میں جو ہے یہ بیانیہ بڑا مقبول ہونے والا ہے. آپ کو بیل آؤٹ پیکج مل رہا ہے, شاید مہنگائی سے بھی, آپ کی نااہلیوں سے بھی, آپ نے جو ریفارمز کرنی تھی وہ بھی نہیں کی, آپ نے اپنے منشور پہ عمل نہیں کیا. مجھے لگتا ہے صداقت بھائی آپ کو بیل آؤٹ پیکج مل رہا ہے اس پر. نہیں مسعود, میں ابھی کہوٹا میں تھا, میرے حلقے کا ایک علاقہ ہے, یقین مانے لوگوں میں اتنا اشتعال ہے, تو میں تو ان کو مشورہ دوں گا نون لیگیوں کو ان دنوں میں گھروں سے باہر نہ نکلے, بیکاز جو کچھ آپ نے بیانیہ دیا لوگوں کو بہت سخت غصہ ہے اور لوگ دکھے ہوئے یقین مانے, کیونکہ لوگ اپنے ڈیفنس کے معاملے میں, دفاع کے معاملے میں, آپ تو خوش ہیں کہ آپ کی نااہلیاں چھپ گئیں. چلے میں اس پہ آتا ہوں. لوگ بڑے غصے میں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غداری کا, مجھے آپ نے کہا نہ کریں, ایک خبر چیک کر لیجئے گا. مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں چودھری اشرف انصاری, گجرانوالہ والے, پی پی 93 والے, انہوں نے بھی آج تقاضا کر لیا. نکال چکے ہیں, نہ کریں صداقت صاحب, نکال دیا بھائی انہوں نے. ہمارے نہیں, ہم نکال چکے ہیں, ہمارے گلے نہ ڈالیں ان کو. اب آپ سن لینا, اب انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے, یہ مطالبات آئیں گے. ہماری حد ہو گئی. دیکھیں نا بی بی, آپ بات کرتی ہیں, میں نہیں بولتا, پھر مناسب نہیں ہے نا, پھر ہماری غیر بھائی آپ ہمارے گلے مت ڈالیں نا, ہم کو اپنی پاس لے جائیں. آپ اپنی باری پہ نا, آپ اپنی باری پہ ان کو ڈس آن کر لیجئے گا. ابھی بہت سارے ڈس آن کرنے پڑیں گے, لسٹ تیار کریں. کافی سارے لوگ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں نا. صداقت بھائی آپ کو کیا فکر پڑ گئی نون لیگ سے کوئی چھوڑے؟ مسعود صاحب مجھے بات کرائیں, انہیں کہیں ذرا مہربانی کریں نا. بتائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ساتھ رہے, ان کو چھوڑ کے چلا جائے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تو آسانی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی فوج سے محبت کرنے والوں کو نواز شریف کے پیسے کی محبت کا علم ہے, اور نواز شریف صاحب بقول ان کے آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے بالادستی یہ خود آ کے سرنڈر کریں. حسن نواز کو, حسین نواز کو, علی عمران کو, سلمان شہباز کو اور اسحاق ڈار کو پیش کریں, آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں دلوائیں, ان کو جیلیں 6 سال 8 سال یہ کاٹیں, پھر ہمیں سکھائیں. ضیاء الحق کی قبروں پہ آپ ماتھے ٹیکیں, وہ ٹھیک. اور یہاں جب آپ باجوہ صاحب کو, آپ کو ان سے امید ہو کہ آپ کو شاید کوئی این آر او میں سپورٹ کریں گے, تو آپ ان کو ایکسٹینشن کا ووٹ بھاگ کے دیں, وہ ٹھیک. جب آپ کو محمد زبیر کو جب ہفتوں میں 2 ملاقاتیں کرنے کے بعد نہ کا جواب ملے کہ جاؤ عدالتوں سے اپنے فیصلے کراؤ, جاؤ پارلیمنٹ سے قانون بدلواؤ, اس وقت کا یہ بیانیہ قوم کو سمجھ ہے. میں مسلم لیگی نون کے جو لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے, ان کو درخواست کرتا ہوں, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے مقابلے میں یہ پیسے کے پجاریوں کو چھوڑیں اور آپ آزاد ہو جائیں. اس طرح کی پارٹیاں پاکستان میں چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, مگر میرا سوال آپ سے یہ تھا صداقت ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, آپ کا مشورہ بالکل نون لیگ تک پہنچ گیا ہوگا, مگر میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ کتنے خوش ہیں کہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج ملتا مجھے نظر آ رہا ہے, نہ کوئی آپ سے مہنگائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, نہ آپ کی نااہلی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ہاں, ایک بلاول صاحب کی آواز آ رہی ہے, دیکھتے ہیں وہ کہاں تک آگے جاتے ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد پوچھتے ہیں.
वेलकम बैक शैला साहबा, ज़बरदस्त किस्म की इंतखाबी मुहिम चल रही है आपकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुसलसल इमरान खान साहब की हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं। जो नए आदाद शुमार हमारे सामने मौजूद हैं और हुकूमत जो कुछ बता रही है, गंदम आ चुकी है, शुगर की क्रशिंग शुरू हो रही है, इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा मुतवक्के है, जो इन्होंने पैकेज दिया था तामीरात का उसमें अच्छे नतीजे सामने आए। चंद महीनों की बात है, लगता यह है कि मईशत रिवाइव होगी, महंगाई कम होगी और ये चंद महीने हैं आपको एक भरपूर मुहिम चलाने के लिए। अगर आप हुकूमत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ये पीडीएम की तहरीक जिस तरह से आगे चल रही है और जो मुतज़ाद बयानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं उनके रहते हुए आप ये गोल हासिल कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे इसको? जी, मैं ये समझती हूँ कि आवाम को हर चीज़ सस्ती मिल रही है और जीटीपी जो है वो बहुत पॉजिटिव हो गई है और शराय नमो जो है वो अफ़गानिस्तान से जो पीछे चली गई थी शायद वो बहुत आगे आ गई है। करेंसी जो नेपाल से ज़्यादा डिवैल्यू हो गई थी वो भी बहुत अच्छी हो गई है। आटा जो आपने यूक्रेन से मंगवाया है वो खाने के काबिल नहीं है, अभी खाएंगे तो आपको पता चलेगा। ज़राई मुल्क है और आप जो हैं वो दूसरों से मंगवा रहे हैं और इतना महंगा मंगवा रहे हैं, अपने किसान को आपने कम पैसे दिए। तो ये सारी चीज़ें कि यूँ होगा, ये तो हम शेख चिल्ली की बातें बहुत दिनों से सुन रहे हैं। फ़िलहाल यह है कि इस 2 साल के अरसे में एक भी रिलीफ आवाम को नहीं मिला। आवाम का मसला ये नहीं है कि कौन चोर कौन डाकू, किसने क्या किया किसने क्या किया। आवाम का मसला ये है कि इस वक्त वो उतनी ही मेहनत कर रही हैं जितनी पहले करती थी, लेकिन उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। आवाम का मसला ये है कि बहुत महंगाई है, बहुत गुर्बत बढ़ गई है, इसको चोर उसको डाकू, इसका ये फतवा उसको ये फतवा करने से मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं, माजरत आपकी बात कट रही है, आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं कहना ये रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे साथ सामने जो आदाद शुमार मौजूद हैं, जो कोशिशें मौजूद हैं, उसमें स्लाइटली तब्दीली आएगी। तमाम माहिरीन माशियात की बात कर रहे हैं कि महंगाई कम होगी। आपके पास 3 महीने ज्यादा से ज्यादा हैं। एक मिनट मैं नहीं दे रही हूँ ये मुद्दत, मैं नहीं दे रही हूँ। हुकूमत जो है जब उसने अपना धरना लगाया था तो जब नवाज शरीफ साहब ने फिर भी मुद्दत पूरी की तो वो कहते थे इद्दत पूरी की। मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत 5 साल भी रही तो ये हुकूमत ने अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेगी, इद्दत पूरी करेगी। इसकी हैसियत उस बेवा की है जिसका वजूद तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें जितनी भी हिमायत हासिल हो जाए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये 100 दिन इनके हो गए, 200 दिन इनके हो गए। आप क्या समझ रहे हैं? हमारे जलसों में अवाम निकल रही है, वो अवाम जो कभी इस्लामाबाद में एक जगह धरना देती है, कभी दूसरी जगह, जहां औरतों को ठोकरों से मारा जाता है, वो पेंशनर्स। ये कोई आसान बात है? हमने आज भी 2000 रुपए सपोर्ट प्राइस रखी है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सबसे अच्छी प्राइस सपोर्ट हमने रखी है। एक अहम मसला सामने आ रहा है कि कोरोना जो है वो दोबारा फैल रहा है। इस्लामाबाद में कुछ इलाके बंद हो गए, पंजाब में और सिंध में पाबंदियां सख्त हो रही हैं इस पर। ऐसे में पब्लिक गैदरिंग, एहतजाज, जलसे, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा अगर मजीद कोरोना, क्योंकि अब 3% से ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है? अब जाहिर है जी कोरोना बहुत सियाना है, वो ये करता है कि वो सिर्फ अपोजिशन की तरफ आता है, दूसरी तरफ तो वो जाता ही नहीं ना। और इमरान खान साहब जो है वो जहां मर्जी इस्तेमाल करते फिरे बंद जगहों के ऊपर। बाय द वे ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च के मुताबिक खुली जगह पे कोरोना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो बंद जगहों पर वो होता है। सो ये वो कोरोना बड़ा सियाना है जी। मतलब ये छोड़िए आप, मैं सिर्फ ये इतनी बात एक करना चाह रही हूँ एंड पे, वो ये है कि इस वक्त जहनी मरीज जो है ना वो हमारे मुल्क में हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर अभी आपने देखा है ना, इंटेंशंस देखें कि एक तो नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दें, दूसरा उन्होंने मैं सदाकत अब्बासी साहब हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, जितने लोटे ले जाने हैं हमारी पार्टी में से ले जाएं, लेकिन एक मेहरबानी कीजिएगा, उनको इस्तीफे दिला के ना बल्ले के निशान पे इलेक्ट करा लीजिएगा। ये जरूर, अगर हिम्मत हो ना आपके अंदर तो ये जरूर कर लीजिएगा। जिसने जाना है वो शौक से कल का जाता आज चला जाए। लेकिन ये इनकी हालत यह है कि अब जो लोग जेल में हैं, इमरान खान साहब और शहजाद अकबर बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा साहब को कैमरे लगा के ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको जो है जमीन पे खाना दिया जाता है, उनको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। और 2 दिन पहले ये हुआ है जो मैं आपकी तवज्जो से पूरे मुल्क को बताना चाहती हूँ कि किस तरह का एक जहनी मरीज हमारे मुल्क पे मुसल्लत है कि उनको कहा गया, डॉक्टर्स ने आके कहा कि आपका ब्लड लेने आ रहे हैं, फास्टिंग की आपकी चेक करनी है, शुगर, आप कुछ खाएंगे नहीं।
وہ پورے 18 گھنٹے بھوکے رہے. ان کو آ کر کسی نے یہ تک نہیں بتانے کی کہ وہ نہیں آ رہا, آپ کچھ کھا لے, اور جب ان کی حالت بگڑی تو اس کے بعد ان کو کھانا دیا گیا. یہ عالم ہے. ان کی جو ہے وہ رپورٹس, ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیو ہیں, وہ نہیں کرائے جا رہے. حمزہ صاحب کے ساتھ آج جو بدتمیزی کی گئی ہے, باقاعدہ دھکے مارے گئے ہیں, ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا ہے, اور یہ کر رہے ہیں کہ یہ توڑنا چاہتے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے. ایسے ہم نہیں توڑیں گے. ایک طریقہ ہے ہمیں توڑنے کا, وہ یہ ہے ہم سب غدار جو ہیں, ہم سب کو جیلوں میں ڈال کے اکٹھے پھانسی کی سزا دے دی جائے, تاکہ یہ محب الوطن اس ملک میں رہ جائے. شہباز شریف صاحب تک کے جو آپ نے بات کی بالکل اگر ایسی چیز ہے تو زیادتی کی بات ہے. بی کلاس ان کو ملی اور بی کلاس کے متعلق ان سے رویہ اختیار ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آپ حمزہ صاحب کی بات کر رہی ہیں, وہ تو اپنی من پسند گاڑی میں بیٹھ کے عدالت جانا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں بختر بند میں نہیں جائیں گے. بی کلاس بھی ہو تب بھی انہیں بختر بندی ملے گی نا, وہی گاڑی ملے گی جو اویلیبل ہوگی. یہ کیسا مجرم ہوگا یا ملزم ہوگا جو اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے گا اسے کس گاڑی میں جانا ہے اور کس گاڑی میں آنا ہے. ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں میں. ویلکم بیک. صدق علی عباسی صاحب, حمزہ صاحب کی بات تو میں نے کر دی, اس پہ آپ بالکل نہ جائیے گا, مگر یہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس زیادتی کا ذکر کر رہی ہیں عظما, اس کو تو آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی کیا کیا بیماریاں ہیں, میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, ذاتی بات ہوتی ہے. آپ کو بالکل پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی بیماریوں سے لڑ کر آئے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ رویہ حکومت رکھ رہی ہے. زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسعود, ایک یہ انڈیویجول کی بجائے ہم قوم کی اگر بات کریں تو آپ نے جو بات کی کہ امپورٹ آف گندم امپورٹ ہو گئی ہے اور چینی امپورٹ ہو رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلدی ان کی قیمتیں کم ہوں گی. پاکستان اس وقت خطے میں وہ ملک ہے جس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا کووڈ کے بعد. میں نے اس کا بالکل ذکر کر دیا ہے, ٹائم کم ہے, اگر آپ اس کا جواب دے دیں نا. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی کم ہو گیا, کرنسی اوپر بڑھنا شروع ہو گیا. ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور بیمار, واقعی بیمار رہے ہیں, بیمار ہیں, ان کو بی کلاس ملی ہے. اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بہت بیڈ ٹیسٹ مل جائے گا. آپ نے مجھے پوری نہیں کرنے دی نا بات. آج عدالت نے بھی کہا ہے, آج عدالت نے بھی کہا ہے. جی قوم, جی سنیں, قوم پہ پہلے بات کر لیں کہ ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئے, کرنسی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا شروع ہو گیا, انشاءاللہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا. ہاتھ پھیر پھیر کے کہتا ہے عوام بہت خوشحال ہے, راوی چین چین لکھ رہا ہے. چلیں عوام بہت خوشحال ہے, راوی چین چین یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا اپنی بات کر کے دوسرے کی بات میں چاں چاں کرنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے آپ کی باتیں ختم ہو رہا ہے, جلدی کمپلیٹ کر لیجئے پلیز. نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کے لیے اچھی خبر ہے انشاءاللہ. یہ ڈکیتوں کا, یہ لوٹ مار کرنے والوں کا, یہ مہنگے بجلے بنانے والوں کا دور ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. باقی جنہوں نے بخاری صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو عظما بخاری نے اس وقت بات کی, اگر ایسا ہے ان کو بی کلاس ملی ہوئی ہے, جو سہولیات ان کو ملنی چاہیے وہ سہولیات ہونی چاہیے. کہیں پر بھی ذاتی اناد اور انتقام کا پہلو سامنے نہیں آنا چاہیے. انویسٹیگیشنز بالکل ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ افسوس کی بات ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.